अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दो तीन ख़बरें आपके सामने रखेंगे, मगर सबसे पहले बात कर लेते हैं तहरीक इंसाफ के डी चौक एहतजाज से मुताल्लिक़ और अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के किरदार के हवाले से। शहर इक़्तिदार में दो कहानियाँ, दो स्टोरियाँ, दो अलग अलग मौक़िफ़ चल रहे हैं। एक मैं आपके सामने दोनों मौक़िफ़ सामने रख देता हूँ, फ़ैसला आपने करना है कि कौन सा मौक़िफ़ आपको हकीकत के करीब तर महसूस होता है। देखिए, अली अमीन गंडापुर एक मर्तबा पहले उन्होंने इसी तरह किया कि वो पहुंच नहीं पाए लियाकत बाग में, इससे पहले एहतजाज पर, और इमरान खान साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि अगर अली अमीन गंडापुर लियाकत बाग पहुंच जाते तो वो बहुत बड़े लीडर बन जाते। उसमें उन्होंने कहा कि इस तरह से हो गया और उस तरह से हो गया, जो कुछ भी उन्होंने कहा वो आपके सामने है, आपने सुन लिया होगा। अब जो ये एहतजाज था डी चौक पहुंचने वाला, इस पे बिलाशुबा अली अमीन ने बहुत काम किया। बहुत बड़े काफ़िले को खैबर पख्तूनख्वा से वो फ्रंट से लीड करते हुए आए और उन्होंने दो तीन जगहों पर निहायत मुश्किल हालात में रुकावटों को अबूर किया। ख़ास तौर से ये हुज़रों के मकाम पर जो कटी पहाड़ी है वहाँ पर, चूँकि कटी पहाड़ी के दोनों अतराफ में पुलिस ने पोजीशंस ली हुई थी, वहाँ पर उन्हें काफ़ी टाइम लगा, मुज़ाहमत करनी पड़ी और बड़ी मुश्किल से उन्होंने सूरत हाल पर काबू पाया और पुलिस को पसपा किया और वहाँ से वो आगे निकले। अब जब ये इस्लामाबाद में दाखिल हुआ अली अमीन गंडापुर का काफ़िला, तो हज़ारों लोग अली अमीन गंडापुर के काफ़िले में शामिल थे। अली अमीन गंडापुर शुरू से काफ़िले को लीड करते हुए आ रहे थे, मगर जब वो इस्लामाबाद में दाखिल हुए तो उन्होंने अपना छोटा सा काफ़िला यानी 50-100 लोगों का और 8-10 गाड़ियों के साथ वो मेन काफ़िले से अलग हो गए। और बताया जाता है कि मेन काफ़िला तकरीबन 5 किलोमीटर उनसे पीछे रह गया और वो अपना छोटा सा काफ़िला लेकर केपी हाउस पहुंच गए। अब यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है, जो बात करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर मेन काफ़िले से, बड़े काफ़िले से अलग क्यों हुए, जबकि उन्हें पता है कि उनकी जान को भी ख़तरा है और उनकी आज़ादी को भी ख़तरा है। उन्हें गिरफ़्तार भी किया जा सकता है और उन पे कोई हमला भी हो सकता है। तो वो और मेन लीडर भी वही हैं, लीड भी वही कर रहे थे इस सारे मामले को, क्योंकि इमरान खान साहब ने MNAs को कहा था कि आप लोगों ने बाहर नहीं आना, ताकि आप लोगों को अगवा करके जबरी तौर पर आपका वोट आईनी तरमीम के लिए मुखालिफ पार्टियां इस्तेमाल ना कर लें। तो MNAs को तो रोका हुआ था, वो थे नहीं। सारा इन्हसार अली अमीन गंडापुर था, उनको खतरात भी थे। तो अली अमीन मेन काफिले से अलग क्यों हुए, इस पे कहा जाता है कि वो अलग इसलिए उन्हें नहीं होना चाहिए था कि उन्हें पता था कि उनके साथ गिरफ्तारी भी उनकी हो सकती है, उन पे तशद्दुद भी किया जा सकता है और उन्हें नामालूम लोग भी उठाकर ले जा सकते हैं और उनकी जान को भी खतरा था। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस पे बहुत सारे सवालात उठ गए हैं। दूसरी तरफ ये कहा जाता है, जो अली अमीन का मौक़िफ़ था, उनका कहना ये था कि मुझे इमरान खान साहब का हुक्म था मेरे लिए कि मैंने डी चौक पहुंचना है और मैं डी चौक पहुंच गया। तो अब कहने वाले ये कहते हैं कि सिर्फ इन्हें डी चौक पहुंचना नहीं था, इन्हें डी चौक पहुंचकर
تمام قافلوں کی، جو ان کے ساتھ قافلہ ہے یا جو اسلام آباد اور راولپنڈی کی عوام ہے، جو اتنے جذبات میں نکلی، جس میں ایسا جوش اور جذبہ تھا، جنہوں نے ہر طرح کی قربانی دی، تشدد سہا، گولیاں برداشت کیں۔ وہاں رپورٹرز بتاتے ہیں کہ سیدھی گولیاں ماری گئیں اور 9 mm کی بلیٹس دکھا رہے تھے صحافی وہاں پر جو موجود تھے، اور انہوں نے درجن کے قریب، ایک صحافی نے گولیاں اٹھائی ہوئی تھی، 30 بور کی اور 9 mm کی۔ تو اس طرح سے پولیس نے سیدھی فائرنگ کی، لوگوں کو فائرنگ گولیاں بھی لگی، انہوں نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن عوام وہاں ڈٹی رہی، عوام ڈی چوک سے نہیں ہٹی۔ کبھی اگر کچھ کارکنان جیسے تھک جاتے ہیں تو وہ آرام کرنے گئے، تو ان کی جگہ تازہ دم کارکنان وہاں پہنچ گئے۔ تو اور پولیس کو پسپائی بھی کافی مرتبہ کرنی پڑی اور عوام وہاں پر ڈٹی ہوئی مقابلہ کرتی رہی، مگر جب علی امین نے وہاں پہنچے چند لوگوں کے ساتھ، وہاں سے وہ کے پی ہاؤس چلے گئے، اور پھر جو ان کا اپنا بیان ہے، وہ اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ جب میں کے پی ہاؤس میں گیا تو پھر پولیس اور رینجرز نے ریڈ کیا کے پی ہاؤس میں، رینجرز اور پولیس نے دھاوا بولا، تو مجھے کہا گیا کہ آپ کی گرفتاری نہیں ہونے دینی، تو مجھے ایک پولیس کی پکیٹ میں بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر میں وہاں بیٹھا رہا، پھر اس کے بعد 2-4 گھنٹے کے بعد مجھے کہا گیا کہ اب آپ دوسری جگہ آ جائیں، ایک اور پکیٹ تھی اوپر، وہاں پر مجھے بٹھایا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں کی بھی تلاشی لی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہاں جو دوسری پکیٹ تھی، میں وہاں پر آدھی رات تک بیٹھا رہا، اور وہاں بیٹھا اور لیٹا رہا، کیونکہ وہاں کوئی جگہ نہیں تھی، وہاں پتھر پڑے ہوئے تھے جو میں نے بہت مشکل سے، میری کمر پر بھی نشانات پڑے ہوئے ہیں، میں وہاں موقع پا کر آدھی رات کو 1-1:30-2 بجے کے قریب میں وہاں سے نکلا، اور پیدل پیدل میں نکل کر مونال کی طرف گیا، اور وہاں سے کسی طریقے سے کے پی میں داخل ہوا، چونکہ وہاں سے کے پی قریب ہے، اس کا علاقہ قریب ہے۔ تو وہاں سے پھر یہ ہوتے ہوتے وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ 2 لوگ اور تھے، اور میری جیب میں 1 روپیہ نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پھر میں وہاں سے، یعنی صرف میں نے گرفتاری کو اوائڈ کیا۔ اب گرفتاری تو انہوں نے اوائڈ کی، لیکن احتجاج تو بڑھ گیا۔ آپ کو تو گرفتاری سے بھی بچنا تھا اگر آپ اس قافلے کے ساتھ رہتے، اگر آپ اس قافلے کے ساتھ رہتے تو آپ کی گرفتاری ممکن نہیں تھی، کیونکہ جو لوگ وہاں پر احتجاج کر رہے تھے کارکنان، وہ بھی کافی تعداد میں گرفتار ہوئے، لیکن آپ کے ساتھ تو بہت زیادہ لوگ تھے، 600 کے قریب گرفتاریاں رپورٹ کی جا رہی ہیں تقریباً اسلام آباد سے، ڈی چوک سے، لیکن آپ کی گرفتاری، اگر آپ اس قافلے کے درمیان رہتے تو آپ کی گرفتاری ممکن نہیں تھی۔ بہرحال یہ انہوں نے کہا کہ میں پھر وہاں سے ہوتا ہوا وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچا، اور جب میں وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچا تو وہاں پر پھر مجھے بتایا گیا کہ آج خیبر پختونخوا اسمبلی نے اجلاس بلا رکھا ہے، تو میں پھر اسمبلی چلا گیا، اور وہاں جا کر انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر کہا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں سچ بول رہا ہوں، اور سچ یہ ہے کہ میری جیب میں 1 روپیہ نہیں تھا۔ اس طرح کے حالات سے میں نبردآزما ہوتا ہوا آیا ہوں۔ اب یہ تو تھی ان کی بات۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کیا موقف اختیار کرتے ہیں۔ اب ساری نظریں عمران خان صاحب پر ہیں، اور جو کارکنان ہیں وہ بہت زیادہ مایوس ہیں موجودہ لیڈرشپ سے جو جیل کے باہر ہے۔ کئی کارکنان بہت زیادہ غصے میں تھے، اور انہوں نے علی امین گنڈاپور کے کردار پر بھی شدید تنقید کی، اور بیرسٹر گوہر کے کردار پر بھی۔ ان کارکنان کا کہنا ہے کہ ہم نے ہر طرح کی فسطائیت، جبر، ظلم برداشت کیا، ان لوگوں کو، ہم لوگوں نے اتنے بڑے بڑے عہدے دیے، اتنے بڑے بڑے منصب ان کو ملے تحریک انصاف کی وجہ سے، عمران خان کی وجہ سے، عوام کی وجہ سے، اور انہوں نے عیاشیاں کی، مرات حاصل کی ہوئی ہے، مگر یہ اپنا سکون عمران خان کے لیے قربان کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ
کسی طرح کی قربانی نہیں دے رہے۔ کارکنان کا کہنا تھا کہ اگر ایم این ایز کو روکا گیا تھا تو ایم پی ایز کہاں تھے؟ 200 کے قریب ایم پی ایز بنتے ہیں، وہ کہاں تھے سب؟ بہت کم ایم پی ایز دکھائی دیے، سب پرسکون تھے، صرف مار کھانے میں عوام پیش تھی، اور عوام نے ثابت کیا کہ وہ ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں، اور عوام نے قربانی دی ہے۔ اب انتظار ہے عمران خان صاحب کے موقف کا کہ وہ کیا کہتے ہیں، چونکہ دوسری مرتبہ علی امین نے اس طرح کا کیا ہے۔ اب بہتر جانتے ہیں خان صاحب کہ وہ کیا کہتے ہیں، اور کارکنان صرف اور صرف عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، ان کی خواہش بھی ہے، ان کا مطالبہ بھی ہے، ان کے جذبہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف عمران خان کو مانتے ہیں، اور عمران خان جو کہے گا ہم نے صرف وہ کرنا ہے، باقی جو باہر کی لیڈرشپ ہے یہ سب کمپرومائز ہے۔ یہ میں کارکنان کی بات کر رہا ہوں، میرا اس میں موقف نہیں ہے۔ تو یہ ہے جی اب تک کی صورتحال، اور وہاں پر لوگ اب بھی جیسے ہی ان کو موقع ملتا ہے وہ ٹولیوں کی شکل میں ڈی چوک پہنچتے ہیں اور اپنے حصے کا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں کہ کچھ بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ تحریک انصاف پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اب کانسٹیبل عبدالحمید کی شہادت وہاں پر ہوئی ڈی چوک پر، تو پولیس نے وہ سارا ملبہ تحریک انصاف پر ڈالنے کی ناکام کوشش کی، لیکن دوسری طرف دیکھیے کہ ان کے بیٹے نے خود آ کر بتا دیا ہے کہ ان کے والد کی شہادت کیسے ہوئی۔ میں شہادت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ان دا لائن آف ڈیوٹی تھے، وہ اس وقت ڈیوٹی پر موجود تھے جب ان کا انتقال ہوا۔ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد پر کسی طرح کا تشدد نہیں کیا گیا، کیونکہ ہم نے جب انہیں نہلایا، ان کا نماز جنازہ بھی ہو گیا، تو ان کے جسم پر کہیں تشدد کے نشانات نہیں تھے۔ لہٰذا یہ جو پولیس کا موقف ہے کہ انہیں تحریک انصاف کے کارکنان نے پہلے پکڑا، اغوا کیا، تشدد کیا، اس سے ان کی موت ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مریض تھے، وہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض تھے، دمہ کے بھی مریض تھے، تو انہیں اپنی ہی پولیس کی طرف سے اور ان کی اپنی طرف سے فائر کی گئی جو شیلنگ تھی، ان کی وجہ سے، اس کے دھوئیں سے ان کی شاید موت واقع ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے پولیس کا اور حکومت کا موقف بری طرح ناکام ہوا۔ انہوں نے ہمیشہ جھوٹ بولنا ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہمیشہ کی طرح 9 مئی کی طرح تحریک انصاف پر ڈالتے ہیں، لیکن اللہ الحق ہے، حق سچ ثابت ہو کر رہتا ہے، عیاں ہو کر رہتا ہے، واضح ہو کر رہتا ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کامران مرتضیٰ، جن کا تعلق مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے ہے، ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے آئینی ترامیم کا مسودہ مولانا فضل الرحمان کے سپرد کر دیا۔ پیپلز پارٹی وفاق سمیت صوبوں میں بھی آئینی عدالتیں چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی نے ملٹری کوڈ اور بنیادی حقوق کے حوالے سے ترمیم واپس لے لی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں تو ملٹری کوڈ اور جو بنیادی انسانی حقوق تھے اس کے متعلق انہوں نے واپس لیا ہے، لیکن وہ آئینی عدالت پر بضد ہیں۔ تو اس پہ بات چیت اگر ہونی ہے تو تحریک انصاف نے کہا ہوا تھا کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اسے 25 اکتوبر کے بعد کر دیا جائے، اس پہ پھر بحث کی جائے، اس کو دیکھا جائے، قاضی صاحب کو جانے دیا جائے۔ قاضی صاحب جب تک موجود ہیں، اس حکومت کی یہ خواہش ہے کہ انہیں وفاقی آئینی عدالت کا سربراہ بنایا جائے 3 سال کے لیے، جو کہ تحریک انصاف کو کسی صورت قبول نہیں، اور اس بات پر تحریک انصاف حق بجانب ہے، کیونکہ قاضی صاحب نے کوئی ایک فیصلہ بھی ایسا نہیں دیا جو انصاف اور قانون کے مطابق ہو، آئین کے مطابق ہو اور تحریک انصاف کے حق میں ہو۔ ایسا کوئی ایک فیصلہ قاضی صاحب کا نہیں ہے۔ قاضی صاحب نے ہمیشہ تحریک انصاف کو دبایا ہے، تحریک انصاف کو روندا ہے، تحریک انصاف کو کچلا ہے، اور تحریک انصاف کو توڑنے میں ان کا بہت اہم کردار ہے۔ مگر حیران ہے کہ پیپلز پارٹی کیوں آئینی عدالت کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ یا تو
بلاول زرداری کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آئینی عدالت ہے کیا، انہیں کسی نے مسودہ نہیں بتایا، یا پھر وہ اردو میں ہے، وہ اسے صحیح سے پڑھ نہیں سکتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔